अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइन विद सऊद ज़फ़र में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे शहर कराची के बारे में, जो कि दहशत गर्दों के एक बार फिर से निशाने पर है। ईद के रोज़ ही सिंध असेंबली में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ और MKM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन पर कातिलाना हमला हुआ, गो कि वो इस हमले में महफूज रहे, लेकिन ख्वाजा इज़हारुल हसन के एक मुहाफ़िज़ और एक जो राकीर लड़का था, जो उनके मोहल्ले का ही रिहायशी था, जब वो नमाज़ पढ़ के आ रहे थे, 12 साला लड़का शहीद हो गया। ख्वाजा इज़हार के मुहाफ़िज़ों ने जवाबी फायरिंग की, जिससे एक हमलावर मारा गया। और ये कहा जा रहा है कि कराची में जो कलदम अंसारुश-शरिया है, इसके दहशत गर्दों की मौजूदगी का भी इंकशाफ हुआ है, क्योंकि अंसारुश-शरिया पाकिस्तान ये एक तंजीम है जिसने ख्वाजा इज़हार पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ख्वाजा इज़हार पर जो हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल करीम सरोज सिद्दीकी, ये कराची यूनिवर्सिटी का जामिया कराची का तालिब इल्म है, ज़ख्मी हालत में फ़रार भी होने में कामयाब हो गया है और जामिया कराची में अप्लाइड फ़िज़िक्स का ये तालिब इल्म है। और दूसरी जानब ख्वाजा इज़हार ने ये बताया जब हमला हुआ था उन पर, तो ये एक बात समझ में शायद अभी तफ्तीशी इदारे इस बारे में तहकीक भी कर रहे हैं कि फायरिंग करने वाले जो हमलावर थे वो हेलमेट और पुलिस की वर्दी में मलबूस थे, यानी सिक्योरिटी ब्रीच किसी तरह भी हो सकता है। यहाँ पे IG सिंध एडी ख्वाजा साहब ये कहते हैं कि ख्वाजा इज़हार पर हमला शहर का अमन तबाह करने की साजिश है। अब मामला ये है कि दहशत गर्दी के वाक़यात में आला तालीम याफ्ता नौजवान या दहशत गर्द वो शामिल होते चले जा रहे हैं। पिछले कुछ वाक़यात ऐसे रूनुमा हुए हैं इस शहर में जिसमें आला तालीम याफ्ता नौजवानों के मुलव्विस होने के इंकशाफात सामने आए हैं। क्या हमारी जामियात दहशत गर्दों की नर्सरियाँ तो नहीं बन रही हैं? और इसी हवाले से अब ये फैसला किया गया है कि जामिया कराची में और दीगर जो जामियात हैं, यहाँ की उनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो तालिब इल्म हैं वहाँ पर पढ़ते हैं, वो उनका एक डेटा यहाँ हसास इदारे जमा करेंगे और उसके बाद फिर इनकी सही तरह से सिक्योरिटी ऑडिट किया जाएगा। बहरहाल शायद कॉलेजेस, जामियात और तालीमी इदारों में यूं कहा जाए अगर, तो गलत ना होगा कि मुस्बत निसाबी सरगर्मियों की कमी नजर आती है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ये कहते हैं कि ये वाक़या स्ट्रीट क्राइम का नहीं है बल्कि दहशत गर्दी का नया तरीका है जिसको अपनाया गया है इस दफ़ा, जो कि पुलिस की वर्दियों में मलबूस ये दहशत गर्द आए थे फायरिंग करने के लिए। एक और बात जो कि अपने शहर से ही मुताल्लिक़ है बल्कि अपने दीन से भी मुताल्लिक़ है और अपने मुल्क से भी मुताल्लिक़ है, और वो ये कि हमारा दीन इस्लाम ये सिखाता है कि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन अपनी जब हम एक मजहबी फरीज़ा अंजाम देते हैं, और अभी 3 रोज़ कबल ही ये मजहबी फरीज़ा हमने अंजाम दिया है जब कुर्बानी की है जानवरों की, गो कि ये अलामती तौर पर प्यारों की कुर्बानी की जाती है। एक जानवर को पाला जाता है और उसके बाद फिर कुर्बानी की जाती है, लेकिन उस जानवर की ही जब गोश्त को अलग कर लिया जाता है और आलाइशें वो सड़क पर ही फेंक दी जाती हैं और उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी जाती है कि अब ये साफ करना, इसकी सफाई अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये हमारा काम नहीं है। खून को गटर में बहा दिया जाता है, गटर की, नालों की आपको हालत वैसे ही पता है कि कितनी ख़राब है। इस पर भी आज अपने प्रोग्राम में हम ज़रूर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि हम फरीज़ा तो अदा कर देते हैं लेकिन उसके बाद का जो अमल है वो हुकूमत के ऊपर या रियासत के ऊपर छोड़ देते हैं। अपने मुआज़िज़ मेहमानों को मैं तारुफ कराता चलूँ, फिर बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सेगमेंट गर्दी के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए आज स्टूडियोज़ में मदऊ किया है हमने फिरदौस शमीम नकवी साहब को। नकवी साहब आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आपके साथ दिफाई तज्ज़ियाकार हैं फवाद सिद्दीकी साहब आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी के लिए सरदार नज़ाकत खान साहब आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। नकवी साहब, अगर आपसे सबसे पहले मैं पूछूं, ये जो एक 3 रोज़ कबल ही ये वाक़या हुआ है, ईद के रोज़ और नमाज के फ़ौरन बाद रहनुमा हैं MKM के ख्वाजा इज़हारुल हसन पर कातिलाना हमला हुआ। अब जो मुलव्विस होने की जो शवाहिद मिले और जो सारी तहक़ीक़ात हुई हैं, सास इदारों ने, तहक़ीक़ाती इदारों ने की हैं, आप क्या समझते हैं ये अब आला तालीम याफ्ता दहशत गर्द ये एक नई इस्तिलाह सामने आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ ये है कि कराची के अंदर सफूरा गोट के सानिया के बाद ये दूसरा बड़ा सानिया है जिसके अंदर आला तालीम याफ्ता इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म मुलव्विस पाए गए जी। इससे पहले दुनिया में दहशत गर्दी का जो सबसे बड़ा वाक़या है माना जाता है इस वक्त तक तारीख में, वो 9/11 का वाक़या है, और उसके अंदर भी जितने लोग पकड़े गए थे उसमें से ज़्यादातर आला तालीम याफ्ता थे। सही। अब ये चीज़ जो है इसके बारे में एक तरफ तो आपने इशारा दिया कि आपने कहा निसाबी, मैं कहता हूँ इसके पीछे गैर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का फुकदान है या गैर निसाबी एक्टिविटीज़ का जिसे हम कहते हैं, उसका फुकदान जो है वो लोगों को शायद उस तरफ लेके जा रहा हो। तीसरी चीज़ जो देखनी चाहिए कि ये इंडोक्ट्रिनेशन जो होती है वो ज़्यादातर होती है जब बच्चे बड़ी कम उम्र होते हैं। सही। और हम अभी तक उस करिकुलम के अंदर
جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی بھی آپ اس وقت لبرل سائنسز کی طرف کوئی کنسنٹریشن نہیں ہے. صحیح. ہمارے ہاں کور کورسز کی کنسنٹریشن ہوتی ہے. صحیح. نہ ہم موسیقی کی طرف دیکھتے ہیں، نہ ہم ادب کی طرف دیکھتے ہیں، نہ ہم جو ہے وہ ہسٹری کی طرف توجہ ہے. اس ملک میں یا تو لائر، بینکر، انجینئر، ڈاکٹر، MBA کر لو، بس یہ ہے. صحیح. اور باقی سائنسز اور اس کے اوپر اور اس سائنسز کے اندر ایک مکمل انسان بنانے کی طلبان ہے. جو اور ایک افسوس کی بات ہے وہ میں بتاؤں کہ جو ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے اس کے اندر، اولف پالمے ناروے کا پرائم منسٹر تھے اور وہ مارے گئے تھے، ان کو اسٹیبنگ ہو گئی تھی، سینما ہال سے نکلے تھے. جی. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کوئی گارڈ نہیں تھا. صحیح. حکومت وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو اور وزراء تو سیکیور کر لیتے ہیں، اپوزیشن لیڈر سیکیور کر لیتے ہیں، اور فاروق ستار اس بات کا تو رونا روتے ہوئے نظر آئے کہ ہمیں سیکیورٹی نہیں دی جاتی. جی. ایک عام شہری کے بارے میں کیوں نہیں رو رہے؟ عام شہری تو ویسے ہی عام شہری کے بارے میں کیوں نہیں رو رہے؟ آپ نے تو اس کی نمائندگی کرنی ہے. آپ کے اس شہر کے اندر لوگ کتنے غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ پولیس کے ہوتے ہوئے جو ہے. اچھا، ہیلمٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، ویڈیو آئی ہوئی ہے، جس آدمی نے فائرنگ کی ہے وہ اس نے ہیلمٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، پولیس کا یونیفارم پہنا. خواجہ اظہار صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی اور پولیس کی وردی میں ملبوس. پولیس کی وردی میں تھا، وہ ویڈیو سب نے دیکھی ہوئی آ چکی ہے منظر عام پہ. لیکن وہ ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی یا نہیں پہنی ہوئی تھی، میں سمجھتا ہوں ہمارے لوگوں کو، اگر آپ سیاسی قیادت بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی سیکورٹی ختم کر کے عوام کی سیکورٹی اور شہر سے جو ہے قلع کما کر دیجئے دہشت گردی کا. آپ کو پتا ہے کہ کہاں ہو رہی ہے. صحیح ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتا ہے کہاں ہو رہی ہے، یہ پتا ہے کہ کہاں پیدا ہو رہے ہیں. صحیح ہے. یہ سارے واقعات آ چکے ہیں. جب ہمارے پاس ول ہوتی ہے بالکل، تو ہم جو ہے وہ وزیرستان سے بھی ختم کر دیتے ہیں، ہم فاٹا کے علاقے سے بھی ختم کر دیتے ہیں. کراچی کے اندر اتنے عرصے سے آپریشن چل رہا ہے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ ابھی تک کیوں نہیں ختم ہو رہی. اس سے کہ میں سمجھتا ہوں ابھی تک جو ہے اس کو اکراس دا بورڈ نہیں کیا جا رہا، پشپنائی دی جا رہی ہے. آپ ایک سیاسی پارٹی کا حصہ بن جائیں تو آپ بے گناہ ہو جاتے ہیں. ایک سیاسی پارٹی سے اگر آپ کا تعلق ہوگا تو آپ گناہگار کہلائیں گے. آپ نے 25 قتل کیے ہوئے ہوں اور آپ لندن والی پارٹی کے تو آپ کو گولی مار دینی چاہیے. آپ پاکستان والی پارٹی میں تو آپ کو جیل میں ڈال دینا چاہیے. آپ اس کی دوسری برانچ میں آ جائیں گے تو آپ کو جو ہے سڑک پہ گھوم سکتے ہیں. یہ نیا فینومینا جو نکلا ہے، یہ حالات جو پیدا ہو رہے ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے. اس پر میں صدیقی صاحب آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا. حالیہ واقعات جس طرح سے انہوں نے بھی بتایا، صفورہ گوٹ کا بھی واقعہ تھا اور یہ جو حالیہ واقعہ عید کے روز کا ہے خواجہ اظہار الحسن پر قاتلانہ حملے کا، اس میں جتنے بھی ملوث پائے جاتے ہیں نوجوان، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور اچھے انسٹیٹیوشن سے پڑھنے والے طالب علم ہیں، وہ اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہیں. یہ کس طرف جا رہا ہے معاشرہ؟ بہت شکریہ سعود صاحب آپ کا. مجھے دیکھیے، جس طرح فردوس صاحب نے بات کی، یہ بیسیکلی تو میں سمجھتا ہوں زیاد صاحب کے ایرا کے واقعات ہیں. یہ زیاد صاحب کا وہ زمانہ تھا جب ہم اس پوری قوم کو افغان جہاد کے نام پر جو ہے ایک جنگ میں جھونک دیا گیا، اور اس کا جو سہارا لیا گیا وہ مذہب لیا گیا. صحیح. مذہب کے نام پہ وہ جہاد ہم سے کروایا گیا اور اسی کی وجہ سے ہمارے تعلیمی نصاب میں تبدیلیاں کی گئیں. ہمارے بارڈرز کے اطراف میں اور بارڈرز شہروں میں جو ہے وہ مدرسے کھولے گئے اور اس میں جہاد بالقتال جو ہے اس کی جو شکل ہے جہاد کی وہ صرف بتائی گئی. صحیح. آپ دیکھیے کہ اس کے بعد مشروم گروتھ ہوئی ہماری افغان جہاد میں، اور افغان جہاد جب بقول وہ سعودی اپنا سوویت یونین کا خاتمہ ہوا، یونین کا، تو وہ جو سارے لوگ جو ہم نے وہاں اس نرسری میں پیدا کیے مدرسے میں، ان کے پاس تو ان کو تو ہم نے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا، اور ان کو پھر لازمی بات ہے موقع ملا، وہ گیپ جو تھا وہ ان کو ملا اور اس میں انہوں نے بہت زیادہ فلرش کیا. اچھا، جہاں تک بات ہے، کیونکہ وہ نصاب ہی ڈاکٹرین چینج ہو چکا تھا زیاد صاحب کے زمانے میں، تو اس کو اس زمانے کی جنریشن اگر آپ دیکھیں، آپ جن کو آپ پڑھے لکھے بات کر رہے ہیں، یہ وہ جنریشن ہے جو اس زمانے میں پرائمری میں یا بچپن میں وہ نصاب کہیں نہ کہیں ان کو وہ پڑھایا گیا. اچھا، اس کے بعد وہ جو گیپ جس طرح فردوس صاحب بات کر رہے ہیں، ہم نے ایکسٹریمزم کو تو جو ہے نہیں روکا، ہم نے اس کو کہتے ہیں جو نپ دا ایول ان دا بڈ، ہم نے وہ اوپر شاید اس کی کاشتکاری تو ضرور کی، لیکن جو جڑ سے ختم کرنے کا ہم نے اس کا کوئی نہیں کیا. وہ کہتے ہیں وی ہیو ٹو کل این آئیڈیا ود این آئیڈیا، ہم نے کوئی آئیڈیا نہیں دیا.
مشرف صاحب کے زمانے میں تھوڑا سا وہ ان لائٹ ماڈریشن کا ہوا، سوکی کونسل بنی، ہم نے سافٹ سائڈ آف دا ریلیجن بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ شاید بہت زیادہ کنٹینیو نہیں کر سکے، اور جس کی وجہ سے ایک تو وہ پرابلم، دوسری پرابلم یہ ہے کہ یہاں یہ جو تعلیمی آپ کہتے ہیں پڑھے لکھے ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں جو اس طرف جن کا رجحان ادھر بڑھ رہا ہے، وہ بیسیکلی احساس محرومی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طرف راغب ہو رہے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ احساس محرومی ہے اور نصاب میں بھی شاید تبدیلی لانا ضروری ہوگا، اس پہ بھی بات کریں گے. سردار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی نظر میں کیا یہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر آج اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان وہ دہشت گرد بنتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ شکریہ جس طرح فواد صاحب نے اور نقوی صاحب نے بات کی کہ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی جن لوگوں نے، جن سیاسی جماعتوں نے، یا جن لوگوں نے پاکستان کے جتنے سٹیک ہولڈر ہیں ماضی کے اندر جو ان کے فیسیلیٹیٹر رہے ہیں طالبان کے یا جو دہشت گردوں کے، میں بالکل اس چیز پہ سیکنڈ کرتا ہوں فواد صاحب کی بات پہ کہ جب تک ہم کاؤنٹر نیریٹو ظاہر پاکستان کے اندر کریٹ نہیں کریں گے، اس کو پاکستان کے عام لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، پاکستان کے نصاب کے اندر تبدیلی نہیں لے کے آئیں گے. آج میں کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر کی ایک سن رہا تھا بات کسی ٹی وی پہ، اس نے کہا کہ پاکستان کراچی یونیورسٹی کے جو اساتذہ اکرام ہیں، ٹیچر ہیں، بہت سارے لوگ جو اس چیز کے اندر انوالو ہیں، تو پاکستان کے اندر یہ چیزیں اب پاکستان کے لوگوں کو، چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، وہ سیاسی جماعتیں جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی، چاہے وہ کے پی کے میں گورنمنٹ کر رہی ہیں یا پنجاب کے اندر گورنمنٹ کر رہی ہیں، وہ اگر پاکستان کے ایسے لوگوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتی تھی، آج ان کو کلیئرلی، میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن کلیئر عمران خان صاحب کو بھی، نواز شریف صاحب کو بھی، شہباز شریف صاحب کو اور چودھری نثار علی خان صاحب کو، کیونکہ گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ کوئٹہ کمیشن نے ایک رپورٹ نشر کی تھی، شائع کی تھی، کہ جس میں چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ کالعدم تنظیموں کے لوگ مل رہے تھے اور اس پہ بڑا انیشیٹو لیا تھا کورٹ نے. اور آپ کو میں ایک چیز اور بتا دوں، سندھ کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا. سندھ کے اندر 96 مدرسے ایسے ہیں جس کے بارے میں ہماری گورنمنٹ نے وفاق کو لکھا کہ ان کے اوپر چیک رکھا جائے. چودھری نثار علی خان نے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کیا. وہ تو پھر صوبائی اور وفاقی یہ تو مسئلہ جب تک ہم کلیئرلی، میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک ہم پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں، پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر، جس طرح جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایک سافٹ امیج دینے کی کوشش کی، پاکستان کے اندر ایک لبرل ڈیموکریٹک سسٹم کی بات کی، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں آئیں، جس طرح ایم کیو ایم کا کلیئر سٹانس ہے، جس طرح پیپلز پارٹی کا ہے، اے این پی کا ہے، اسی طرح پی ٹی آئی کو، نون لیگ کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، جب تک ساری سیاسی جماعتیں پاکستان کے سٹیک ہولڈر ساتھ کھڑے ہو کے اس کے خلاف جہاد نہیں کرتے، تو یہ تو ہمارے بچوں کو ماریں گے. جس طرح جی ایم سید صاحب کو میں پڑھ رہا تھا ایک دن، انہوں نے کسی زمانے کے اندر کہا تھا کہ ان کو مت پالو، یہ آپ کے بچوں کو ماریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہی چیز پھر اے پی ایس کے اسکول میں ہمیں دیکھنی پڑی، وہی مختلف پاکستان کے شہروں کے اندر ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑی. تو پاکستان کے لوگوں کے پاس اب بھی وقت ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اپنے ایس آر این او، اپنے مینیفیسٹو کے اندر، اپنے ایٹیٹیوڈ کے اندر جائزہ لینا پڑے گا ڈیفینیٹلی. اور جو لوگ پاکستان کے اندر گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی سیاست کر رہے ہیں، اور پھر جو ماضی کے اندر جو اپنے علاقوں کے اندر طالبان کے دفتر کھولنے کی بات کرتے رہے، اس ساری چیزوں سے نکل کے تمام سٹیک ہولڈر کو، پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر کو ایک پالیسی بنانی پڑے گی. ایک لبرل ڈیموکریٹک معاشرے کے لیے ہم سب لوگوں کو کوشش کرنی پڑے گی. نقوی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ کلیئر اسٹانس لینا میں بڑا کلیئر ہے اسلام اور تعلیمی نصاب. جی میں پہلی چیز بڑا کلیئر ہے میرے لحاظ سے، دین اسلام لفظ ہے کے لحاظ سے جو از اے ریلیجن آف پیس. سلام. پہلی بالکل میں جو یہ بات کہہ رہے ہیں، میں کیٹیگوریکلی ایز کراچی پریزیڈنٹ، ایز کور کمیٹی ممبر یہ کہتا ہوں، پی ٹی آئی کبھی کسی ٹیررسٹ جماعت کو سپورٹ نہیں کرے گی، نہ کیا ہے. جہاں تک طالبان کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے طالبان کو ایز اے حکومت تسلیم کرنے والی بے نظیر بھٹو تھی. صحیح ہے. وہ افغانستان کے جو جس کے وہ افغانستان کے طالبان ہیں، کہیں کے بھی وہ طالبان یہاں کی. اچھا میں دیکھیں، میں آپ کی بات اس وقت نہیں انٹرفیئر کیا کہہ رہا ہوں، میں ادھر پوائنٹ پولیٹیکل سکورنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جب ایک نظام کے اندر سیکیورٹی اپریٹس کو اتنا ویک کر دیا جائے کہ ایک پروونشل گورنمنٹ کی جو پولیس فورس ہے وہ ٹوٹلی پولیٹیسائزڈ ہو. آج 28 سال سے رینجر جس شہر کے اندر
امن نہیں لا سک رہی، اس کی ذمہ دار کون سی حکومت ہوگی اگر 30 سال وہ حکومت میں رہی ہو؟ یہ ساری حکومتیں جو اس جو دور میں اس گزری ہیں، عرصے میں رہی ہیں ان سب کو ذمہ دار کرنا پڑے گا. اور سندھ کے اندر کون سب سے زیادہ رہا ہے؟ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی رہے، اور کوئی پارٹی حکومت میں نہیں رہی ہے. یہ کس طرح سے اپنا دامن چھڑائیں گے؟ ہم ایسے کراچی آئٹس پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں کب امن دو گے؟ لیکن کب کراچی اس شہر کے اندر سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا؟ کب یہاں سے ڈرگ سینٹرز ختم ہوں گے؟ کہاں وہ سیلز جائیں گے جو آج ان کو پتا ہے؟ آج یہ کہتے ہیں کہ تعلیمی نظام، ایجوکیشن، مدرسہ پروونشل سبجیکٹ ہے، یہ کیوں نہیں اس کے ادھر نصاب امپلیمنٹ کرتے؟ کس نے روکا ہے؟ کس نے؟ یہ نیب کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن یہ تعلیمی اداروں کے اندر اپنے ہاں کا جو ہے نصاب کو امپروو کر کے نہیں کر سکتے. یہ کیسا معیار ہے؟ یہ کون سا دورہ معیار ہے؟ لوگوں کی آنکھوں میں کب تک دھول جھونکی جائے گی؟ کب تک اس شہر کے، اس ملک کے اندر سب سے بڑی بیماری وہ معاشی دہشت گردی ہے، جس کی وجہ سے ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہ لٹ کے باہر جا رہا ہے اور اس ملک کے شہریوں پہ خرچ نہیں ہو رہا. نہ وہ لا انفورسمنٹ کا خرچ ہوتا ہے، نہ انفراسٹرکچر پہ خرچ ہوتا ہے، نہ اسٹریٹ لائٹس پہ خرچ ہوتا ہے، نہ کیمراز پہ خرچ ہوتا ہے جس سے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نقوی صاحب، لیکن معاملہ اور جواب دہ کوئی نہیں ہے. معاملہ ایک اور بھی ہے، کوئی جواب دہ نہیں ہے. میں صدیقی صاحب سامنے میڈیا پہ بیٹھ کے جو ہے ایسی پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایک معاملہ ایک اور بھی ہے. فواد صدیقی صاحب، آپ سے میں اس میں ضرور ویو پوائنٹ آپ کا چاہوں گا. آج افغانستان کے طالبان یا پاکستان کے طالبان کی بات نہیں ہو رہا، نرسریاں موجود یہیں پہ ہیں، اسی شہر میں، اس شہر کے ایسے گلی کوچوں میں موجود ہیں یہ لڑکے جو یہ اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہیں. یہ تو ہمارے اندر ہی پہنچ چکے ہیں. ان کو کس طرح سے روکیں گے؟ صاحب، ایک تو میں آپ سے عرض کروں کہ جس طرح بتا رہے تھے، اس وقت جو حالات ہیں، ہم نے یہ ذمہ داری اگر صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دے دی جی تو شاید ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. میں اس مسئلے کی کرتا ہوں، ہم اس کرایہ دار کو کیوں نہیں پکڑتے جو بغیر تحقیق کیے وہ کرائے پہ مکان دیتا ہے؟ صحیح. یا ہم اس پڑوسی کو کیوں نہیں پکڑتے جس طرح اس کیس ہوا ہے؟ ایک ملزم کا پڑوسی ہے، پولیس والا نکلا ہے. جی. اگر پولیس والا نہ بھی ہو تو چیک اینڈ بیلنس تو ہمارا اپنا بھی فرض ہے. میرا شہر ہے یہ، میں اگر نظر نہیں رکھوں گا، میں 115 کال نہیں کروں گا، میں نشاندہی نہیں کروں گا اپنے ہی محلے وغیرہ میں، اور میں یہ ایکسپٹ کروں کہ 15,000 کی جو پولیس فورس ہے وہ پورے 1.5 کروڑ کہوں گا، 1.5 کروڑ ہو گیا. جی سینسز ہو گیا، کیونکہ آپ بھی اگر اسٹیٹ آف ڈینائل میں آ جائیں تو آپ 3 کروڑ کہہ دیں. جی کیا 3 کروڑ تو دیکھیں، میں وہی بات ہے کہ اگر ہم بولیں کہ جی اتنی چھوٹی سی فورس کو میں اس کو ذمہ دار ٹھہراؤں اس وقت دیکھیں آپریشن فساد کا، جس طرح ہمارے سپاسلار نے بات کی کہ ہم ہر ایک اس کا سپاہی ہے. بالکل ہر ایک کو اس میں حصہ ڈالنا ہوگا، اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنے اسکول میں، اپنی نوکری کی جگہ پہ ہم سب کو نظر رکھنی پڑے گی. بالکل. اور اگر ہم یہ آنکھیں بند کر لیں گے شوزمور کی طرح تو جو آج حالات ہیں، آپ یقین جانیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب برکس میں چائنا سمیت جو ہے ان 5 ممالک نے جو ہے وہ پاکستان کی طرف اشارہ کر کے کہا، چائنا رشیا دونوں جی میں آپ سے دیکھیں یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جی ہم اس پہ تو ابھی مطلب سوائے شرمندگی کے چائنا کے جو ہمارا ہے ہم اس پہ بات کیا کر سکتے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا ٹلٹ کر دیا کہ جی ابھی ٹوٹلی انگلیاں جو ہیں وہ رشیا چائنا جو کہ ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے اس کی جو انگلیاں ہیں وہ ہماری طرف اٹھ گئی ہیں. جی. اور اگر ہم بولیں، میں دیکھیے فوج کو یہ بات کرنا یا پولیس والوں کی بات کرنا یا رینجر والی بات کرنا، ابھی سر سے پانی جو ہے گزر چکا ہے. ابھی ہر ایک کو جو ہے وہ سپاہی بن کے کام کرنا پڑے گا، اپنے ارد گرد نظر رکھنی پڑے گی. اور خاص طور پہ اس وقت ہمیں جو ہے وہ ایک آئیڈیا فلوٹ کرنا بہت ضروری ہے ٹو پچ اگینسٹ دا آئیڈیا آف ایکسٹریمزم اینڈ فنڈامنٹلزم. صحیح ہے. دیکھیے یہ پوائنٹ سکورنگ ہے پولیٹیکل پارٹیز کی ہے، جو بھی ہے ہم ہیں تو اسی ملک کے شہری. بالکل صحیح، آپ نے زبردست پوائنٹ کیا. پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. اب یہ معاملہ ہے سکورنگ نہیں کی. فردوس صاحب نے کہا کہ طالبان وہ جو افغانستان کے اندر گورنمنٹ ماننے کی، وہ افغانستان کے اندر گورنمنٹ تھی نا، وہ ہمارا ملک تو نہیں ہے. بھائی ہم اسی چیز پہ تو آپ کو کنونس کر رہے ہیں کہ آپ دوسرے کی جنگ میں، دوسرے ملکوں میں مت انٹرفیئر کرو. ہمیں کیا ضرورت تھی رشیا کو توڑنے کی؟ سن لینا، ہمیں جیسے فواد صاحب نے کہا کہ ہمیں کیا ضرورت تھی
افغان جہاد میں شامل ہونے کا. ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. سب مجبوری میں کیا پاکستان نے. کوئی مجبوری نہیں تھی میرے بھائی. یہ ساری چیزیں آج اس کا نتیجہ بھگت رہے نا. آج پاکستان کے تعلیمی اداروں سے آپ لوگوں نے ساری سرگرمیاں ختم کروا کے جنرل ضیاء الحق صاحب نے تمام لوگوں کو ایک ملائیت کی طرف دھکیلا. تو اس کا انجام آپ دیکھ رہے ہیں نا. آج پاکستان کے اندر کس طرح کے لوگ, کس طرح کے اسٹوڈنٹ پیدا ہو رہے ہیں. پہلے انہی تعلیمی اداروں سے پاکستان کے بڑے بڑے نام اٹھا کے دیکھ لیں. پاکستان کے سیاسی لوگ, پاکستان کے ججز, پاکستان کے جنرل, پاکستان کے بیوروکریٹس انہی اداروں سے نکلے نا. تو یہ انفارچونیٹ کیا ہے کہ ہمیں پاکستان کی تمام سٹیک ہولڈر کو, میں یہ نہیں کہتا کہ کلیئر اپنی پوزیشن کلیئر کرنی پڑے گی. کوئی شہباز شریف کو جا کے طالبان کو یہ مت کہنا پڑے کہ آپ ہمیں مت ماریں, آپ کی پالیسی اور ہماری ایک ہی پالیسی ہے. عمران خان کو یہ چیز نہیں کہنی چاہیے کہ طالبان کے آفیسز کھلنے چاہیے. اب مجھے یہ بتائیے, کلیئر ہونا چاہیے پاکستان. جس طرح سے ایک سوال یہاں اٹھانا چاہتا ہوں, تعلیمی اداروں کی بات کی ہے. میں تعلیمی اداروں کی دور 10 سال 78 to 88 سے 2017 اس کے 10 سال کا اثر آج یہ 29 سال میں آج کی تو بات ظاہر نہیں کر سکے. 2017 کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں ہے نا بھائی, تو پورے پاکستان میں. مجھے یہ بتائیے, اے پی ایس کا واقعہ کراچی میں ہوا ہے کیا؟ ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں, مجھے یہ بتائیے ایک چیز نقوی صاحب, تعلیمی اداروں کی بات ہو رہی ہے, 10 سال کا اثر کیوں نہیں غائب کر نقوی صاحب تعلیمی اداروں کی بات ہو رہی ہے. ایک منٹ, تعلیمی اداروں کی بات ہو رہی ہے. تعلیمی اداروں کی آپ نے بات کی ہے نا, میں آپ تینوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں. تعلیمی اداروں میں جو اب اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں یا اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث چاہے وہ طلبہ ہوں چاہے وہ اساتذہ ہوں وہ پائے جاتے ہیں, تو یہ مارجنلائز کیا جا رہا ہے, یہ ہمیں جس کو کہتے ہیں کہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے, یہ اس طرح کی تو کوئی کارروائی نہیں ہے, کوئی حرکت نہیں ہے. میں آپ کو سمجھے نا, جب میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا نا جی, اس وقت بھی جو ہے 78-79 میں ایران سے نعرہ نکلا تھا مرگ بر امریکہ. جی, سب سے امریکہ اور مرگ بر اسرائیل, یہ نعرہ نکلا تھا. جی, اور ہم وہ کہتے تھے سرخ ہے ایشیا سرخ ہے, یا سبز ہے ایشیا سبز ہے, یہ نعرے اس وقت بھی لگتے تھے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, بات ساری یہ ہے کہ یہ انڈوکٹرینیشن کہاں سے شروع ہوئی اور کب شروع ہوئی. جی, جب آپ کو ویسٹرن ورلڈ کارنر میں لے کے جائے گی, آپ کے بم کو اسلامک بم کہے گی. جی, اس وقت جو ہے کوریا کا بم پھٹ رہا ہے, ہائیڈروجن بم, اس کو بدھسٹ بم تو نہیں کہہ رہا کوئی. انڈیا کے بم کو ہندو بم تو نہیں کہہ رہا. مسلمانوں میں کشمیر کے مسئلے کو تو حل کیا نہیں جائے گا. فلسطین پہ قبضہ کروا دیا جائے گا. تو میرے لیے کتنا آسان ہے کہ آج میں ایک بچے کے ساتھ کہوں کہ مسلمان تم کتنے عظیم تھے اس وقت, تم پوری دنیا پہ حکومت کر رہے تھے. یہ جو آئے ہیں انہی نے یہ کر لیا. آپ کے پاس فورن پالیسی نہیں ہے, آپ کے پاس انڈوکٹرینیشن نہیں ہے, آپ لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ تمہیں اگر یہ جنگ جیتنی ہے تو اکنامکلی اسٹرانگ بنو. ریئل بیٹل از ان اکنامک بیٹل. اینٹی پالیسی آپ نے جو نفرت پھیلے گی وہ تو پھیلے گی, تو ہے ہی نہیں نا. کاؤنٹر نیریٹو آپ جب تک نہیں ڈیولپ کر کے دیں گے اور اپنے لوگوں کو صحیح راہ پہ نہیں لگائیں گے کہ یہ جنگ ہم نے لڑنی کیسے. بالکل صحیح ہے. اسی جہاد پہ آپ دونوں سے بھی جہاد جو ہے اکنامک جہاد سے بھی میں پوائنٹ لوں گا آپ کا, لیکن ایک کمرشل بریک لے لوں اجازت سے. ناظرین ایک کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو کہیں گے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور جس طرح سے مارجنلائز کیا جا رہا ہے فواد صاحب, میں اس پہ آپ کا ویو پوائنٹ جاننا چاہ رہا تھا. یہ جو جامعات کے طلبہ ہوں یا اساتذہ ہوں, ان کو بھی اب انہی طرح کی کارروائیوں میں ملوث پائے جاتے ہیں. یہ کیا آپ جس طرح سے کہہ رہے تھے, ابھی بریک پر بھی تھے ہم لوگ, یہ سلیپرز ہیں, یہ برین واشڈ ہیں, یہ بہت عرصے سے ان کو تیار کیا جا رہا ہوتا ہے اور ایک دم سے یہ آپریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. صاحب جیسا میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک رات کو وہ اٹھے اور اس کو ویو آئے اور جا کے وہ شوٹنگ شروع کرتے ہیں. صحیح. ان کو جو تیاری کی جاتی ہے, برین واشنگ پراپر ہوتی ہے, تو اس میں سالوں لگتے ہیں, اور وہ سالوں کے بعد جو ہے ان کو وہ پھر ٹاسک دیے جاتے ہیں, پہلے چھوٹے اور پھر بڑے ٹاسک. آپ نے ٹاسک کی بات کی, خواجہ ہزار پر حملہ کراچی کا امن تباہ کرنے کی سازش ہے. آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ صاحب نے یہ کہا ہے, یہی خواجہ ہزار صاحب کے اوپر ایک ٹاسک. دیکھیے ان کا ایک ایشو یہ ہے, آپ کو پتا ہے پچھلے کئی سالوں سے ان کے اوپر جو فنڈنگ ہے اس پہ بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس شروع ہو گئے. اور یہ وہ لوگ ہیں, جس طرح میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ شریعہ انصار الشریعہ جو ہے, یہ نام تو شاید پاکستان میں نیا ہے, لیکن لوگ تو وہی پرانے ہیں جو کہ بیچ میں آ گئے ہیں, نئے آ گئے ہیں. 2009 سے یہ چل رہی ہے پوری دنیا میں, اور اس کی وہ میں آپ کو جس طرح عرض کر رہا تھا, ایشو یہ ہے فنڈنگ کا ایشو ہے. اگر یہ فرض کریں کہ میں آج
اسی طرح کے انصار الشریعہ کی جو اگر میں بات کروں تو کوئی بھی جا کے وہ کہتا ہے جی میں آپ کو اتنے فنڈ دیتا ہوں, آپ کائنڈلی اس کو جو ہے نا یہ ٹارگٹ کر لیں. اچھا, تو میں یہ جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کوئی, میں اس پہ وثوق سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صرف امن تباہ کرنے کی تحریک تھی, یہ ٹارگٹ کلنگ بھی ہو سکتی ہے. وہی جو پیڈ ٹارگٹ کلرز, پیڈ ٹارگٹ کلنگ مے بی وہ جو وہاں آئے اس کو شوٹ کرنے وہ شاید وہ نہ جانتے ہوں کہ یہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, لیکن اگر فنڈنگ کسی ایسی جگہ سے ہو رہی ہے کہ جو کہ وہ ٹارگٹ کلنگ کروانا چاہتے ہیں تو یہ کوئی اس میں سمجھتا ہوں اچومے کی بات نہیں ہوگی. کل کو اگر سمجھا جائے کہ جی کوئی ایسی جماعت ہے یا کوئی ایسا جماعت نے جو ہے وہ فنڈنگ کی ہے اور ان کو تو بیسیکلی فنڈنگ سے مطلب ہے. اب سردار صاحب یہ حکومتیں, چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے وفاقی حکومت ہو, ان سب کا کام ایک ہی ہے نا. ابھی تو نیشنل ایکشن پلان بنانے کے بعد تو یہی ایک ٹاسک رہ گیا ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. اسی کے طریقہ کار الگ الگ وضع کیے ہیں, یہ 20 پوائنٹس لگائے ہیں, لیکن سیاست میں پڑ جاتے ہیں, معاملات کو صحیح سمت میں لے جا کے نپٹاتے نہیں ہیں. یہ کیوں؟ دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جب تک پاکستان کے تمام لوگ اس چیز پہ کنونس نہیں ہوں گے کہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں, ہمارے بچوں کے دشمن ہیں, اس وقت تک پاکستان کے تمام لوگوں کو یہ نقصان ڈے بائی ڈے خدا نخواستہ اٹھانا پڑے گا. جس طرح فواد صاحب نے بات کی, بالکل پاکستان کے اندر ایک تو برین واشنگ ہے, دوسرا پیڈ ٹارگٹ کلنگ ہے, دونوں ایلیمنٹ پاکستان کے اندر موجود ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جہاں تک بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ وکٹمائز ہوئی ہے ان سے. ہم اپنی لیڈر کو کھویا, ہم نے, ہم سے بڑا وکٹمائز کون ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام لوگ جنہوں نے ماضی میں ان لوگوں سے فائدے اٹھائے, وہ تمام لوگ چاہے کسی سیاسی جماعت یا کوئی کسی عسکری ادارے سے ان کا تعلق ہے, تمام لوگ بیٹھ کے اس چیز کو فیصلہ کریں. اور پوری قوم, جب تک سارے لوگ اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے, سارے لوگ اپنا سٹیک شو نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم اس دہشت گردی کو کبھی شکست نہیں دے سکتے. جس طرح فواد صاحب نے کہا جی کہ اگر ہمارے پڑوس پہ کوئی آدمی رہتا ہے تو اس میں ہمیں تو نہیں انتظار کرنا کہ کوئی MI IB یا لوکل کوئی ایجنسی آ کے اس کو واچ کرے گی. کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے, ہماری سب کی ذمہ داری ہے, ہمیں خود کرنا ہے. میں سوری ڈس ایگری کروں گا, نہیں, 15,000 شہر کراچی کے 15,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے. جی ٹھیک ہے, ان کے قاتل کیوں نہیں پکڑے گئے, ان کو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ قاتل کیا یہ سارے دینا بھائی, سزا دینا تو عدالتوں کا کام ہے, ہمارا تھوڑی ہے عدالتوں کا کام. یہ پروسیکیوشن کی میں بات کر رہا تھا, پھر آپ نے انٹرپٹ کیا نا, میں نے تو آپ کی بات کیا, آپ ان سے پوچھ لیں, میرا ٹائم تھا, اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو لے لیں. میں نے نہیں انٹرپٹ کیا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ بات کر لیں, آپ بات کر لیں. بات یہ ہے کہ دیکھیے, پروسیکیوشن صحیح نہیں ہے, بالکل, تو کس کا کام ہے؟ حکومت وقت. پروسیکیوشن از ناٹ این انڈیپینڈنٹ باڈی, جوڈیشری از. جی, اگر آپ ان کو ٹولز ہی نہیں دیں گے, اکوپمنٹ ہی نہیں دیں گے, لائق لوگوں کو ہی نہیں رکھیں گے, آپ پولیٹیسائز اپوائنٹمنٹ کریں گے, آپ ٹرانسپیرنسی نہیں لائیں گے. یہ سری لنکا نے اپنی ٹیررزم کی پرابلم کو دور کر دیا. ساؤتھ افریقہ نے, سر ابھی آپ خود بریک میں کہہ رہے تھے کہ وہ حکومتیں جیو نیوز کے جو رپورٹر تھے ان کے قاتلوں کو کورٹ نے چھوڑ دیا, تو ہم نے تو سارے ایویڈنس کے ساتھ ان کو دیا. آپ مانیں, پاکستان کی عدالتوں کے اندر, معذرت کے ساتھ نقوی صاحب, جتنی کرپشن پاکستان کی عدالتوں کے اندر ہے, میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اس کا ایک حل ہے فوجی عدالتیں. فوجی عدالتوں نہیں تو ابھی تک دہشت گردوں کو پھانسی کی سزا دی ہے. بالکل گورنمنٹ کر رہی ہے نا, تو ہم فرشتے تو نہیں لا سکتے نا, فرشتے کہاں سے لے کے آئیں گے؟ آپ بتائیں, آپ نے KPK کے اندر کتنا کام کیا ہے؟ فوجی عدالتیں حل ہے اس کا, وہی دہشت گردوں کو پھانسی کی سزا دیتی ہے. دیکھیے, پھانسی کی سزا تو ATC بھی دیتی ہے جی, اور باقی عدالتیں بھی دیتی ہیں. لیکن ان پر عمل ہوتا دیکھیے, آپ نے 2 سال فوجی عدالتیں رکھی اور پھر 2 سال کی ایکسٹینشن دے دی. جی, یہ پرماننٹ تو میں نہیں سمجھتا کہ سولوشن ہو سکتا ہے. پرماننٹ نہیں ہے, لیکن ابھی تو واحد حل وہی نظر آ رہا ہے. جی دیکھیں, ابھی اسی وجہ سے تو سیکشن ملی, اسی وجہ سے تمام جماعتیں ایک پیج میں آئی اس معاملے پہ کہ جی فوجی عدالتیں جو ہے اس وقت کی ضرورت ہے اور یہ آگے چلنی چاہیے. صحیح, لیکن بات وہی ہے کہ جی یہ کب تک آپ اس کو پرماننٹ تو نہیں کر سکتے. جی, آپ کو اپنا سسٹم درست کرنا پڑے گا, اپنی عدالتوں کا, اپنی جوڈیشری کا, اپنی پولیسنگ کا, اور جب تک کہ وہ سسٹم آپ درست نہیں کریں گے تو آپ ایک ادارے پہ کتنا انحصار کریں گے. یہ ایک ادارہ ہے جو آج
بارشیں ہوئی تو وہ گٹر بھی صاف کرنے پہنچا ہے. مطلب یہ آپ دیکھیں کہ کہاں یہ تو نا اہلیاں سامنے آتی ہیں. 90 دن کے لیے ایک پاکستان کے اندر قانون بنا کہ جی جس کو مرضی یہ 90 دن کے لیے اندر لے کے جا سکتے ہیں جی. اس کا اتنا مس یوز ہوا بالخصوص سندھ کے اندر کہ پاکستان کے لوگوں کا اب یہ ان چیزوں سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے نا. میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب کے اندر ایک سٹنگ منسٹر کو پیسے پکڑتے ہوئے دکھایا گیا لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. لاہور کے اندر طاہر القادری صاحب کے 14 بندوں کو مار دیا, سارے لوگ باعزت بری ہو گئے. ہم پاکستان کا احتساب اس وقت احتساب مانیں گے, پاکستان کے اداروں کی کارکردگی کو اس وقت سراہیں گے جب پورے پاکستان کے اندر اکراس دی بورڈ وہ کارکردگی ان کی ہوگی. صرف پک اینڈ چوز کی بنیاد کے اوپر اگر ہوگا تو پاکستان کے لوگ سوال اٹھائیں گے. پھر پاکستان کی عدالتوں کے اندر بھی لوگ جا کے سوال اٹھائیں گے. جو فیک بل ڈاکٹر عاصم کے ہائی کورٹ کے اندر ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے دیے, اس کے اوپر کورٹ نے, ہائی کورٹ کے ججوں نے ان کی کلاس لی ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں مس یوز نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر عاصم, اب توقع تو ہے 1 مہینے کے لیے اب جا رہے ہیں, واپس آ جائیں. No national narrative. ہمارے سیکیورٹی کے ادارے are on a different page. Politicians are on a different page. We don't have any policy mid-term, long-term. وکٹمائز نہیں ہونا چاہیے. Mid-term, long-term, short-term to solve this problem. کوئی پالیسی نہیں ہے, تعلیمی اداروں کی کوئی سرگرمیاں, jointly think tanks نہیں بیٹھے ہوئے, کوئی کوشش نہیں کی جا رہی کہ اس ایشو پہ سیر حاصل ڈیبیٹ ہو, بحث ہو, پارلیمنٹ میں ہو, سول سوسائٹی میں ہو. آپ کو سول سوسائٹی یہ صرف حکومت کا نہیں کام. یہاں پہ ایک چیز بہت ہو رہی ہے کہ ایک آدمی جو 20 قتل میں ملوث ہے, اگر وہ کسی دوسری سیاسی جماعت میں چلا جاتا ہے تو وہی فرشتہ بن جاتا ہے. ایک آدمی اربوں کی کرپشن میں انوالو ہے تو وہ اگر وہ کسی سیاسی جماعت میں چلا جاتا ہے تو وہ اصل میں تعلیمی اداروں کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر معروف مدرس ہیں اور پروفیسر ہیں جامعہ اردو میں, ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ وقت کا فائدہ اٹھائیں اور ان کا بھی ویو پوائنٹ حاصل کریں. جو تعلیمی اداروں میں نصابی سرگرمیوں کی شاید چینج کرنے کی اس کو ضرورت ہے, یا کیا معاملہ ہے کہ وہ بھی نرسریاں وہاں تک پہنچتی چلی جا رہی ہیں اور طالب علم اب بلکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان اور اساتذہ اس طرح کی کارروائیوں میں دہشت گردی کی ملوث پائے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کہتے ہیں, کیا نصابی ہمیں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے یا کوئی اس طرح کا کاؤنٹر نیریٹو لانے کی ضرورت ہے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے, کیا کیا جائے؟ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر توصیف آپ لائن پر ہیں؟ ہلو, غالباً ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر توصیف آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آئی آواز آپ کی. جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں کس طرح کے کاؤنٹر نیریٹو لانے کی ضرورت ہے یا کوئی اس طرح کی پالیسی وضع کی جائے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان جو کہ ہماری تعلیمی درسگاہوں میں پڑھتے ہیں وہ اس طرح کی دہشت گردی کارروائیوں میں ملوث پائے جاتے ہیں, ان کو اس طرح سے پنپنے نہ دیا جائے, ان کی نرسریز کو ختم کیا جائے یا ان کا مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے, کیا کیا جائے؟ دیکھیے, یہ مسئلہ جنرل ضیاء کے دور سے ڈیولپ ہوا ہے اور یہ معاملہ بہت گہرا ہے. یہ اساتذہ کے مائنڈ سیٹ کا معاملہ بھی ہے, پڑھائے جانے والے نصاب کا معاملہ بھی ہے, صحیح, تحقیق کا بھی ہے, اور ان لوگوں کا بھی ہے جو یونیورسٹیز میں اہم عہدوں پہ ہیں. یہ سب وہی لوگ ہیں جو مخصوص مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے. صحیح ہے. ہمیں نصاب کو سیکولر بنیادوں پہ ڈیولپ کرنا ہوگا, ٹیچرز کی کاؤنسلنگ کرانی ہوگی, صحیح, ریسرچ کو اس طریقے سے آرگنائز کرنا ہوگا کہ اس میں سائنٹیفک اپروچ پیدا ہو, صحیح, اور میڈیا کو اپنا کردار تبدیل کرنا پڑے گا اور یہ معاملہ خاندان تک آئے گا. کیونکہ دیکھیے بہت تھوڑا سا فرق ہمیں نظر آتا ہے مذہبی تعلیم اور انتہا پسندی میں, اور یہ فرق کو واضح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ادارہ جاتی اقدامات ہوں اور یہ ہر سطح پہ ہو, پھر جا کے یہ معاملہ حل ہوگا. محض ایک انتظامی اقدامات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ کیسی بدقسمتی ہے کہ سوشل سائنسز کا سلیبس ہو یا نیچرل سائنسز کا, اس میں ہمیں کہیں نہ کہیں مذہبی مواد نظر آتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب مواد جو ہے یہ آگے جا کے انتہا پسندی میں تبدیل ہوتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب یہ کیا زیادہ سوچے بچار کر کے نئے مواد کو بنانا ہوگا اور اس کو بین الاقوامی معیار کے مطابق کرنا. ڈاکٹر صاحب ایک اور معاملہ بھی ہے نا, اب جو جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی آڈٹ کرایا جائے گا, اب طالب علم جتنے بھی جامعات میں پڑھ رہے ہیں, کالجز میں ہیں, یونیورسٹیز میں, ان کا بھی اور اساتذہ کا بھی, اب اس سلسلے میں کیا ان کو پولیس سرٹیفکیٹ لینے کے لیے تھانہ جانا پڑے گا؟ تھانہ کلچر کا آپ کو ویسے ہی معلوم ہے یہاں کیا حال ہے.
اب یہ تو ایک نیا سلسلہ شاید شروع ہو جائے گا. اس کی مخالفت کی جائے یا اس کی حمایت کی جائے, آپ کیا کہتے ہیں؟ 500 روپے میں اس کی حمایت بالکل نہیں ہو سکتی. یہ انتظامی مسائل سے حل نہیں ہوں گے جب تک ادارہ جاتی مسائل نہ ہو. جی, یہ کیسی بدقسمتی ہے کہ یونیورسٹیز میں فرقہ وارانہ تنظیمیں کام کرتی ہیں اور فرقہ وارانہ ایشوز کے اوپر جلسے ہوتے ہیں. ایک جلسہ ہوا فرقہ وارانہ ایشو پہ جس سے ایک بہت بڑے اینکر آئے اور وہ ایک ایسے قاتل کی حمایت کرتے رہے جس کو سپریم کورٹ نے سزا دی تھی. تو یہ اس طرح کی ساری ایکٹیویٹیز کو روکنا ہوگا اور اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کے اقدامات پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ مزید صورتحال خرابی کی طرف جائے گی. یہ انتظامی معاملہ نہیں ہے, یہ انسٹیٹیوشنل ایشو ہے جس کو سلیبس, ٹیچر, والدین, میڈیا, خاندان سب کو مل کے طے کرنا ہوگا. اور جو لکیر ہمیں کھینچنی پڑے گی مذہبی تعلیم اور انتہا پسندی کے بارے. بالکل صحیح, آپ نے جانب نشاندہی کی ہے. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا. ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت صحیح طور پر اور صحیح جگہ کی انہوں نے آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے. میرے خیال جو مرض جو ہے طالب علموں تک کر لیا لال مسجد کے پیچھے, اور وہ جس قاتل کا ذکر کر رہے تھے اس کے پیچھے تھے, ان کو کون درست کرے گا؟ ان کی تعداد کوئی کم ہے جا کے جنازے. لیکن مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے یہ خالی انتظامی طریقے سے یہ معاملہ صحیح نہیں ہونے والا ہے. مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. کیا آپ کی نظر میں کوئی ہے ایسا طریقہ جو ہم اپنائیں اور پھر مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے؟ جہاں تک معاشرے کے اندر اسپرٹ آف ٹالرنس نہیں لایا جائے گا, صحیح, اور صحیح معنوں میں دین کی تعلیم کے دین صحیح معنوں میں کہتا کیا ہے. جی, آپ کہتے ہیں جہاں ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے, مسلمان کے قتل کی بات نہیں ہو رہی. جی, انسان کے قتل کی بات کرے, اس کے اوپر کوئی نہیں بات کرتا. جی, بات جو ہو رہی ہے وہ جہاد کی بات ہو رہی ہے. سب سے بڑی جہاد بالنفس ہے. سب سے بڑی جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق ہے. کس نے کہا تلوار جہاد ہے؟ تلوار سے جہاد سے زیادہ بڑی جہاد ہے تو یہ, اس کے بارے میں کوئی نہیں کرتا کہ جہاد بالنفس کیا ہے. کیا آپ نے رشوت لینے سے اپنے آپ کو روکنا ہے؟ نہیں روکنا. آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. آپ کو صادق اور امین بننے کے لیے رسالت, آپ نے 40 سال تک رسالت اپنے اعلان نہیں کیا. پہلے پورا معاشرے نے اٹھ کے کہا کہ ہاں ہم آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں, تب انہیں نے کہا کہ میں رسول. فواد صاحب, برداشت کی کمی ہے ہمارے اندر, اسی طرح سے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا جائے. ہم اپنے اندر سب بات بالکل وجہ ہے. دیکھیں, مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے بعد ہمارے پاس بڑی اگزامپل ہے. خلافت عثمانیہ جس ملک میں موجود تھی, جی, آج وہاں خطبہ بھی حکومت کی اس کتابچے کی وجہ سے ہوتا ہے, جہاں جب تک کہ وہ کتابچہ اگر اس کے باہر ہوگا تو وہ وہاں خطبہ دے نہیں سکتا. خطبہ اپرووڈ ہوتا ہے, باقاعدہ تبدیل جاتا ہے. ایک وقت تھا کہ وہ خلافت عثمانیہ, ہم نے تحریک خلافت یہاں کی, ہمارے لوگ یہاں اس کے پیچھے رال رومال اور ساری چیزیں چلتے رہے. جی, آج وہاں آپ دیکھ لیں کہ وہ انہوں نے جو انسٹیٹیوشن کی ہے جب سسٹم کی, تو وہاں تو وہ کوئی فرقہ واریت کا عنصر نہیں پایا گیا, نیشنلزم پایا جاتا ہے. نیشنلزم. اصل میں پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم اس وقت تک ڈر رہے ہیں. وہی بات ہے کہ جی بول کو ہارن سے پکڑنے کے لیے, جب تک کہ مدرسوں کی اسٹیشن جو کہ مشرف صاحب کے زمانے میں شروع ہوئی ہے وہ نہیں ہوگی, انسٹیٹلائزیشن نہیں ہوگی. یہاں تو حالات یہ بڑے ادب کے ساتھ اور وہی معافی کے ساتھ, اساتذہ کے ساتھ, میرے بڑے اساتذہ, یہاں جس کو نوکری, جس کو کوئی پڑھائی صحیح نہیں ہوتی وہ چلا جاتا ہے استاد بننے, جی, اسکول کا. جی, ابھی وہ کیا پڑھائے گا؟ جس طرح میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا, یہ تو وہ جنریشن اساتذہ کی جو کہ ضیاء صاحب کے سلیبس سے پڑھ کے بڑی ہوئی ہے. جی, تو وہ نیرو مائنڈنس اگر یہی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یہی معاملہ تو نہیں دیں گے تو کیا دیں گے؟ صحیح بات ہے. آپ کا بی ایڈ سسٹم آپ دیکھ لیں کیا ہے. یہاں تو جو سب سے بیس لائن نوکری ہے وہ استادوں کے لیے ہے, تو وہاں وہ پھر بیچارے کیا تعلیم دیں گے؟ اسی طرح سردار صاحب کے اندر بڑی اور بھی حیرانی ہے. میں جب چوتھی جماعت میں تھا تو میں نے پڑھا تھا ون آف دا گریٹسٹ مسلم لیڈرز از کمال آتا ترک. ہاں ہاں, لیکن اب وہ بعد میں شاید چینج ہو نہیں, گیا. اب وہ تو بعد میں ہٹایا گیا. فیروز خان کی کتاب تھی, تاریخ کو مشق کیا جا رہا ہے. جب تک تاریخ کو مشق کرتے رہیں گے وہ یہی ہوگا. ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ جنرل ضیاء الحق سب سے پہلے جیسے خالی سب کچھ ضیاء الحق کے اوپر ڈال دینا, یہ بھی کہیں میں اس کی ریزن ہے نا, اس کو بتا رہا ہوں. فردوس صاحب بھی اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ لوگ کافی ہاؤس میں بیٹھتے تھے, ڈسکشنز ہوتی تھی, ادبی محفلیں ہوتی تھی, موسیقی کی محفلیں, یونیورسٹی لیول پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, اب آ کے
सियासी कारकुन एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए जी। हैं। पहले हम ये देखते थे, हिस्ट्री ये है कि पाकिस्तान के जितने से बड़े लीडर हैं आपस में बैठते थे, डिस्कशन करते थे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये गाली और गोली की सियासत पहले नहीं थी। अनफॉर्चुनेट क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जब तक वो कॉफी हाउस वाली सियासत, जिस तरह रजा रब्बानी साहब अक्सर कहते रहते हैं कि वो सियासत जब तक पाकिस्तान के तालीमी इदारों में नहीं आती तो फिर जाहिर है लोगों की तमाम अगर सरगर्मियां खत्म हो जाएंगी तो फिर उनको तो कोई भी कैश कर सकेगा। डिफर करें लेकिन बर्दाश्त के साथ। खेल तमाशे सारे जनरल ज़ियाउल हक साहब ने खत्म कर दिए तो फिर डेफिनेटली लोगों को किसी ना किसी तरह एग्जॉस्ट तो होना है ना, लोगों ने तो जाना है। ये जो एग्जॉस्ट हो रहा है ना, ये एक और मामला भी मैं नकवी साहब आपसे एंड पॉइंट बिल्कुल क्लोजिंग कमेंट्स लेना चाहूंगा बल्दियाती निजाम से, क्योंकि आपका भी थोड़ा बहुत ताल्लुक है ना इस वजह से, और सिविक सेंस पे नकवी साहब बड़ा कुछ करते भी रहते हैं अपनी सी जात में। लेकिन लोग ईद उल अजहा पर करते हैं तो हमें मालूम है, लोग जब कुर्बानी का जज्बा लेके चले उसके बाद जनाब जानवरों की कुर्बानी की, आलाइशें वहीं फेंक दी, गोश्त घर में फ्रीजर में रख लिया, बांट दिया रिश्तेदारों में, गुरबा में तकसीम कर दिया, सब कुछ कर दिया, खाल किसी को दे दी, खून नदी नालों में बहा दिया। ये जो गंद मर्जी से दिए। जी हाँ, ये तो मैं समझ गया आपका लेकिन जो सवाल। गंद जो क्रिएट हमने खुद किया है। मैं देखिए, मैं फवाद साहब जैसे कहते हैं ना कि आइडिया हैज टू बी गिवन टू द पीपल। अभी इसका सोल्यूशन, जी हाँ, पहली चीज तो मैं तमाम आपके व्यूअर्स को एक दरखास्त करता हूँ, गूगल करें, देखें कि जकार्ता में कैसे कुर्बानी हुई, सही है, जद्दा में कैसे हुई, सही, मदीना में कैसे कुर्बानी हुई, शहर मक्का में कैसे कुर्बानी हुई, तेहरान में कैसे कुर्बानी हुई, कुआलालंपुर में कैसे हुई, दुबई शारजा वगैरह में कैसे हुई, और दुबई शारजा में कहीं ये सड़क पे नहीं नजर आएगी। क्या वो लोग मुसलमान नहीं रहे? हाँ, क्या वो अपना दीनी फरीदा नहीं अदा कर रहे? हाँ। दूसरी चीज, दीन इस्लाम में हज के ऊपर जो लोग जाते हैं उनके ऊपर वाजिब है जी, बाकी के लिए ये जो है इसमें ये सदका के तौर पे होती है और सुन्नत है, वाजिब नहीं है। हाँ। ये है गरीबों की मदद करना, रिश्तेदारों में आपस में तब्दील करना। मतलब मैंने आपको आधी रान भेजी, आपने मुझे ज्यादा पूरी रान भेज दी, ये सिलसिला चलता है। इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। आपने मुझे बगैर हड्डी का भेजा, मैंने आपको हड्डी वाला भेज दिया। स्पिरिट ऑफ द रिलीजन जो है वो ये है कि ताल्लुक अपने आपस में इस्तेमाल करो। लेकिन जो गंद फैला के क्या और निस्फ ईमान क्या है? सफाई है जी। तो गंदगी जिससे आपके बच्चों के बीमार होने के चांसेस हो, आपका शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो, आप जो है अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि अहम बात यह है कि हमें मिन हैसुल कौम और इस शहर के, इससे कि ये शहर के अंदर जो हमने इस दफा किया है, बाहर जाके देखिए ताफुन जिस तरह फैला हुआ है। रहते तो हम खुद ही हैं लेकिन करते खुद हैं, हमें खमियाजा भी खुद भुगतना पड़ेगा। मैं इल्तिजा करता हूं तमाम लोगों से, उलमा से, असातिज़ा से, साहिब शऊर लोगों से कि आओ इस शहर को अपना समझो, सफाई को वो अहमियत दो जो आपके इस माशरे में होनी चाहिए। ये जो गंदगी के ढेर, ये बारिश के साथ जो मिलके और इसके साथ ये खून और अलाइशें मिलके आपने अपने लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को जो है तारीख करने के लिए सामान पैदा कर दिया। बिल्कुल, मैं कोई शऊर नहीं। मैं तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका भी, सरदार नज़ाकत साहब आपका भी, फवाद सिद्दीकी साहब आपका भी। नाज़रीन, लुबे-लुबाब हमारे आखिरी सेगमेंट में जो हमने गुफ्तगू की है वो यही है कि हमारा ईमान तो, हमारा बल्कि मजहब तो ये कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है। निस्फ ईमान सफाई है। सफाई, ये गंद फैलाना या आलाइशें सड़क पे फेंक देना और फिर हुकूमत का इंतजार करना, ये हमारा ईमान का हिस्सा नहीं है। अगर आपने एक सुन्नत पूरी की है उसके बाद ये सफाई करना भी थोड़ी बहुत आपकी भी अपनी जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी को अपना समझते हुए निभाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। सऊद जफर को न्यूजीलैंड की टीम को दीजिए इजाजत। अपना फीडबैक हमारे ईमेल एड्रेस पर जरूर भेजिएगा। अल्लाह ने के पाना।